अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है जिन्नात के दरबार में। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। ज़मींदार कोई आलिम फासिल तो नहीं था जो इल्म के ज़ोर से इस गंवार आदमी को इस फ़रेबकार पीर के ख़िलाफ़ कायल करता। वो ख़ुद फ़रेबकार था और वो पीर को अपना रकीब भी समझने लगा था। बाप ने मुझे रोते हुए बताया कि वो बहुत बुरे चक्कर में फंस गया। एक तरफ पीर था जिसके हाथ में उसकी किस्मत और जिन्नात थे, दूसरी तरफ ये ज़मींदार था जिसे ना ये बाप ना गांव का कोई और आदमी ये कह सकता था कि इस घर में एक लड़की जवान है इसलिए इस घर में ना आया करो। देहातियों पर ऐसी पीरों, ज़मींदारों, जागीरदारों और मुल्लाओं की हुकूमत रही है और अभी तक है। वो अंग्रेज़ों की बादशाही में भी बेज़ुबान थे और आज़ाद होकर भी बेज़ुबान है। बाप लड़की से खौफज़दा रहने लगा क्योंकि लड़की जिन्नात की नस्ल से थी। एक रात लड़की फिर गायब हो गई और आधी रात के बाद आई। ना माँ को जुर्रत हुई ना बाप को कि उससे पूछते कि वो कहाँ चली गई थी। अगले 7 दिनों में ज़मींदार भी उनके यहाँ आता रहा और पीर भी 2 दफ़ा आया। लड़की का अब ये रवैया था कि दोनों के साथ हंसकर बोलती और अच्छा बर्ताव करती, लेकिन वो पीर के घर जाने से साफ इनकार कर देती। माँ और बाप पीर के यहाँ जाते थे। एक रोज़ पीर ने उन्हें इस कदर डराया कि वो डर से कांपते घर आए। दोनों ने लड़की की इतनी मिन्नत समाजत की कि बाप ने लड़की के पांव छूकर उसे कहा कि उसकी शादी हो जाएगी तो माँ बाप अकेले रह जाएंगे। पीर दुआ करेगा तो औलादे नरीना होगी जो बुढ़ापे का सहारा बनेगी। लड़की शायद ये बर्दाश्त न कर सकी कि बाप उसके पांव पड़ा था। वो पीर के यहाँ जाने पर रज़ामंद हो गई। दूसरे रोज़ लड़की माँ बाप के साथ पीर हकीम साहब के पास गई। पीर ने माँ बाप के सामने लड़की से कहा, मैं शैतान और बदनीयत इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे वजूद में इंसान की रूह डालना चाहता हूँ। इससे ये होगा कि तुम्हारे माँ बाप के दिन फिर जाएंगे। कुछ ऐसी ही और बातें थीं और पीर की अदाकारी भी, जिसने लड़की को कायल कर लिया कि वो पीर के साथ अलग कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पीर बाहर आया। लड़की उसके साथ नहीं थी। पीर ने उसके माँ बाप से कहा कि उसने लड़की के बाप को हाजिर कर लिया है। वो लड़की की मिल्कियत से दस्तबरदार नहीं हो रहा। तुम दोनों घर चले जाओ, चंद दिन लगेंगे, मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। माँ और बाप खुशी खुशी अपने गांव चले गए। पीर का जादू पूरा असर कर चुका था। बाप ने मुझे बताया कि 8-9 रोज़ बाद, यानी घोड़ी की चोरी की वारदात वाली सुबह, पीर उसके घर आया। वो सख्त गुस्से में था। उसने आते ही पूछा, वो नामुराद कहाँ है? बाप ने पूछा कि सरकार किसका पूछ रहे हैं? सरकार ने उन्हें बताया कि उनकी लड़की भाग आई है। माँ बाप ने लाइल्मी का इजहार किया मगर पीर मान नहीं रहा था। वो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहा था कि लड़की उसके घर से भाग आई है और उन्होंने उसे ज़मींदार के हवाले कर दिया है या उसे कहीं छुपा दिया है। ये भी आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि पीर जब लड़की के घर आता था तो उसने सर और चेहरा खेस में छुपाया हुआ होता था और वो अपने ख़ास घोड़े पर नहीं आता था ताकि किसी को पता ना चले कि ये पीर हकीम साहब है। ये शख्स अपने मुरीदों के गांव के दौरे पर जाया करता था। उसका दौरा हमारे आजकल के वज़ीरों से कम नहीं होता था। आगे आगे 3-4 सब्ज़ झंडे, पीछे पीर की सवारी और उसके पीछे खुसूसी मुरीदों और दरबारियों का जुलूस होता था। ये जुलूस कलमा शरीफ का विर्द करता जाता था मगर लड़की के घर वो बहरूप में जाता था। लड़की का गांव पीर के गांव से 2.5 मील के लगभग दूर था। उस सुबह भी पीर खेस में चेहरा छुपाए गया। लड़की के माँ बाप रोते और उसके कदमों में बिछ जाते थे मगर पीर को उन पर एतबार नहीं आ रहा था। वो दोपहर तक उनका खून खुश्क करता रहा, फिर धमकी देकर चला गया। बाप का बयान ख़त्म हुआ तो मैंने लड़की की माँ को बुलाया। माँ की आंखें नीली नहीं थीं, उसका रंग गोरा भी नहीं था, अलबत्ता उस इलाके के लोगों की निस्बत उसका रंग निखरा हुआ गंधमी था। उसके चेहरे के नक्श अच्छे थे जो गुर्बत, मेहनत मजदूरी और परेशानियों के असरात से बुझे से थे। मैं उसके रंग और नकूश को ये मुअम्मा हल करने के लिए गौर से देख रहा था।
کہ گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی بیٹی اس عورت کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ غریب عورت تھی، بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ڈر دور کیا، اسے اپنی بہن کہا، ہمدردی کا اظہار کیا تو اس نے زبان کھولی۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا خاوند دے گیا تھا۔ دونوں کے بیانوں میں مجھے معمولی سا اختلاف بھی نظر نہ آیا۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا اور اسے لقمے دیتا جا رہا تھا اور اس کے دل سے یہ خوف بھی نکالتا گیا کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی۔ میرے اس رویے سے وہ بے تکلفی سے اور بے خوف ہو کر بیان دینے لگی۔ بیان ختم کرنے تک وہ بالکل ہی بے خوف ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تمہارے بدن سے پیدا نہیں ہوئی۔ تمہیں یہ لڑکی کہیں سے ملی تھی یا یہ کسی اور کی بچی تھی جسے تم اٹھا لائی تھی؟ اس کے چہرے کا رنگ صاف طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی کہ میں اس پر بچی کے اغوا کا الزام عائد کر رہا ہوں۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا، لیکن میں حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ بولو، سچ بتا دو گی تو میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میرے خاوند کو تو نہیں بتائیں گے؟ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے تمہیں بہن کہا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ لڑکی اس کی اپنی ہے یا کہیں سے لائی گئی ہے۔ یہ لڑکی میری اپنی ہے، لیکن یہ میرے خاوند کی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی اور بہت سے اصرار کے بعد بولی، میری شادی جبل پور چھاونی میں ہوئی تھی۔ میں یتیم تھی۔ میرا خاوند بھی دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے ماموں نے پالا تھا۔ ہم سب چھاونی میں انگریز فوجی افسروں کے بنگلوں میں نوکر تھے۔ میرا خاوند ایک میجر کے بنگلے میں بیرا تھا۔ وہ مجھے شادی کے بعد وہیں لے گیا۔ صاحب نے ہمیں سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت صاحب نے میرے خاوند کو آواز دی۔ بہت گرمی تھی۔ میرے خاوند کو بخار آ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم چلی جاؤ، کہہ دینا مجھے تیز بخار آ رہا ہے۔ میں چلی گئی۔ صاحب بنگلے میں اکیلا تھا۔ اس کی بیوی گرمیاں گزارنے پہاڑ پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے ابھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں صاحب کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میرا خاوند بیمار ہے، مجھے حکم دو۔ صاحب نے وہ کام مجھے بتایا جس کے لیے اس نے میرے خاوند کو آواز دی تھی۔ میں نے کام کر دیا تو اس نے مجھے سونے کے کمرے میں بلایا۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ میری میم صاحب بہت بھدی ہے، اسے میں نے گرمی شروع ہونے سے پہلے ہی پہاڑ پر بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا، ہمارا میم صاحب بہت خراب، تم بہت اچھا۔ ہم غریب لوگ انگریزوں کو بادشاہ اور ان داتا سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان پیٹ میں ہوتا ہے۔ صاحب نے میرے ہاتھ میں 5 روپے کا نوٹ دیا۔ یہ لڑکی جسے میرا خاوند اپنی بیٹی کہتا ہے، اس انگریز میجر کی بیٹی ہے۔ جب یہ بیٹی پیدا ہوئی تو ہم اسی میجر کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ میرے خاوند نے بچی کو دیکھا تو اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، مجھ سے پوچھا، یہ بچی میری نہیں ہو سکتی؟ اس آدمی پر میرا رعب چلتا تھا۔ میں نے اسے بہت بری گالیاں دیں، حالانکہ وہ سچا تھا۔ میں نے اسے منوا لیا کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ صاحب کی میم آ چکی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ صاحب ٹھیک کہتا تھا، میم بہت بھدی تھی۔ میری بچی 6-7 ماہ کی ہوئی تو ایک روز میں اسے اٹھائے بنگلے میں چلی گئی۔ میم صاحب نے پہلی بار میری بچی کو دیکھا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا، مگر اس نے بچی کو دیکھا تو چونک کر مجھے دیکھا، پھر غصے میں بولی، یہ بیبی تم کدھر سے لایا؟ میں نے جواب دیا کہ میری اپنی بچی ہے۔ اس نے مجھے گالیاں دی۔ وہ طبیعت کی غسیلی تھی۔ اندر گئی اور صاحب کے ساتھ اپنی زبان میں لڑنے لگی۔ اسی روز اس نے مجھے اور میرے خاوند کو نوکری سے جواب دے دیا۔ میرے خاوند کو پتہ نہ چل سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمیں میم نے جواب دیا تھا، صاحب باہر نہیں آیا۔ میم نے کہا کہ کوارٹر فوراً خالی کر دو۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دن خراب گزرے، پھر ایک جگہ نوکری ملی۔ یہ صاحب بھی ویسا ہی تھا جیسا پہلا تھا۔
میں اب سنبھل گئی تھی۔ ایک غلطی کی سزا بھگت کر ویسی دوسری غلطی نہ کی۔ نوکری چھوڑ کر ہم اس گاؤں میں آ گئے، محنت مزدوری کرتے رہے۔ میرے خاوند نے کھیتی باڑی سیکھ لی۔ وہ شروع میں کہتا رہا کہ انگریزوں کی نوکری میں جو مزے ہیں وہ اور کہیں نہیں، لیکن میں بھوکی مرنے کو تیار تھی۔ انگریزوں کی نوکری مجھے منظور نہیں تھی۔ خدا نے میری وہ ایک بھول جو میں نوجوانی کی نادانی میں کر بیٹھی تھی ابھی تک معاف نہیں کی۔ اپنے خاوند کو دھوکہ دینے والی عورت کو خدا معاف کیا ہی نہیں کرتا۔ یہ لڑکی آج تک میرے لیے سزا بنی ہوئی ہے۔ وہ بہت روئی۔ انگریز افسروں کے اخلاق کو اور ان کے ہندوستانی نوکروں کی مجبوریوں کو ہم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک انگریز نے ایک غریب ہندوستانی لڑکی کو خراب کیا تھا۔ میں ایسے انگریز فوجی افسروں کے نام بتا سکتا ہوں جن کی میموں نے اپنے فوجی اردلیوں کے ساتھ آشنائی کر رکھی تھی۔ ان میں 3 پنجابی اور 1 پٹھان تھا۔ انگریزوں کی اخلاقی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ تم تو اپنے خاوند کی طرح اس وہم کو نہیں مانتی ہوگی کہ یہ لڑکی کسی جن کی اولاد ہے۔ کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ یہ لڑکی تمہارے گھر سے چلی جائے تو تمہارے ہاں اولاد ہوگی؟ وہ پسماندہ ذہن کی عورت تھی، اس لیے پیر کے خلاف کوئی بات سننے یا کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن وہ پیروں کے احترام اور حقیقت کے درمیان پھنسی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، سرکار یعنی پیر حکیم صاحب کا کہنا سر آنکھوں پر، انہیں غیب سے اشارے ملتے ہیں، لیکن یہ لڑکی جس کی اولاد ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر سرکار نے کہا ہے کہ اولاد ہوگی تو شاید ہو جائے۔ مجھے اس خاوند کی اولاد کی امید نہیں۔ اگر اس کی اولاد ہونی ہوتی تو 21-22 سالوں میں ایک بچہ تو ضرور ہوتا۔ لڑکی کہاں ہوگی؟ وہ قسمیں کھانے لگی کہ اسے معلوم نہیں۔ اسے وہ پیر کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ میں نے زمیندار کا نام لے کر پوچھا کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات کیسے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اسے پسند کرتی ہو اور لڑکی کو اسی زمیندار نے پیر کے گھر سے اغوا کرایا ہو؟ معلوم ایسے ہی ہوتا تھا جیسے وہ اس زمیندار کو پسند کرتی ہے۔ اس کے تحفے، کپڑے اور پیسے ہنسی خوشی لے کے رکھ لیتی تھی اور راتوں کو باہر نکل جاتی تھی تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ زمیندار کہیں جنگل میں آیا ہے اور یہ اس سے ملنے گئی ہے۔ تم لڑکی سے ڈرتی ہو؟ بہت ڈرتی ہوں۔ وہ ہماری سنتی ہی نہیں۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں، کچھ باتیں اسے سمجھائیں اور میاں بیوی کو گھر بھیج دیا۔ میرے سامنے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ تھا۔ یہ نہ گھوڑی کی چوری کا تھا، نہ لڑکی کی گمشدگی کا۔ یہ رامے کھوجی کے قتل کا مسئلہ تھا۔ میں نے فرض کر لیا تھا کہ کسی جرائم پیشہ گروہ کی واردات ہے۔ میرے ذہن میں بار بار مینا اور بساکھا آتے تھے۔ عثمان کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے ہوئے مجھے یہ امکان نظر آنے لگا کہ یہ واردات اس پیر کی ہے۔ پیر کے پاس بھی جرائم پیشہ آدمی تھے جن کے ہاتھوں وہ رامے کو قتل کرا سکتا تھا۔ مجھے یہ امکان بھی نظر آیا کہ واردات زمیندار کی ہے، وہ بھی اپنی حیثیت کے رعب اور پیسے کے زور سے قتل جیسے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرا سکتا تھا۔ ان امکانات کو 2 چیزیں رد کرتی تھیں، ایک یہ کہ پیر کے گھر سے لڑکی غائب ہوئی تھی اور زمیندار کے گھر سے گھوڑی چوری ہو گئی تھی۔ اس گورکھ دھندے کو سیدھا کرنے کے لیے زمیندار اور پیر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان کے سینوں سے راز نکالنا بڑی استادی کا بلکہ مداریوں جیسا کام تھا۔ میں جس وقت لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کے ساتھ مصروف تھا، اس دوران عثمان نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ علاقے کے تمام مخبروں کو ہدایات بھیج دی تھیں کہ مینا اور بساکھے کی اطلاع دیں۔ ان کا کوئی بھی آدمی جہاں کہیں نظر آ جائے تھانے میں جلد از جلد اطلاع دیں۔ جرائم پیشہ گروہوں کے سرغنوں کی تلاش کا طریقہ اور ذریعہ صرف مخبر ہوتے تھے۔ اس کے لیے آج تک کوئی سائنسی طریقہ ایجاد نہیں ہوا۔ عثمان نے علاقے کے بعد سزا یافتہ جرائم پیشہ آدمیوں کو تھانے حاضری دینے کے لیے کانسٹیبل بھیج دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی موٹی وارداتیں بھی کرتے رہتے تھے اور پولیس کے لیے مخبری بھی کرتے تھے۔ پولیس کی طرف سے انہیں یہ صلاح ملتا تھا کہ کبھی کچھ رقم دے دی جاتی یا کسی کی ایک آدھ واردات کی تفتیش گول کر دی جاتی تھی۔ میں نے گھوڑے پر ایک کانسٹیبل کو زمیندار کے گاؤں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ فوراً تھانے آئے۔ وہ جب آیا رات ہو چکی تھی۔ میں نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا، آپ کو گھوڑی چاہیے؟ ہاں ہاں،
اس نے بےتاب ہو کر پوچھا، مل گئی ہے؟ جو ہی آپ لڑکی لا دیں گے میں آپ کی گھوڑی آپ کو دے دوں گا۔ لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ نیلی آنکھوں والی۔ وہ بجھ سا گیا، کہنے لگا اس لڑکی کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیا میں وہ تمام کپڑے اور پیسے آپ کے سامنے رکھ دوں جو آپ لڑکی کو اس کے گاؤں میں جا کر دیتے رہے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی دیکھی۔ کیا آپ سچے دل سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے؟ آپ یقیناً بہت کچھ جانتے ہیں۔ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے جو پولیس کے محکمے کا قیمتی آدمی تھا۔ میں آپ کو مشتبہ بنا کر حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اسے اچانک یاد آ گیا کہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی ہے اور انگریزوں کا منظور نظر بھی۔ بولا، ایک تو آپ نے مجھے بے وقت بلایا ہے، دوسرے آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اپنی نوکری کو خطرے میں مت ڈالیں۔ میری اتنی قیمتی گھوڑی چوری ہو گئی ہے اور آپ مجھے ایک لڑکی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، اور میں آپ کو رامے کھوجی کے قتل کے جرم میں شامل تفتیش بھی کر رہا ہوں۔ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دیں۔ کیا آپ لڑکی کے گھر نہیں جاتے تھے؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا آپ رات کو لڑکی کے گاؤں کے باہر لڑکی سے چوری چھپے نہیں ملتے تھے؟ نہیں، اس نے تڑپ کر کہا، میں کبھی رات کو اسے ملنے نہیں گیا۔ دن کو جاتے تھے؟ ہاں، میں دن میں چند ایک بار گیا ہوں۔ میں نے اپنا رویہ کچھ نرم کر لیا، کچھ باتیں اس نے بتائیں، کچھ میں نے پوچھیں۔ اس نے کوئی پردہ نہ رہنے دیا۔ اس نے لڑکی کے ماں باپ کے بیان کی تصدیق کر دی۔ وہ یہ بھی مان گیا کہ اس کی اور پیر کی رقابت تھی اور عداوت بھی۔ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو اسے پھانسنے کے ڈھنگ تھے۔ وہ اس لڑکی کی خاطر اس کے ماں باپ کو زمین کا ایک ٹکڑا دینے کو تیار تھا۔ لڑکی آپ کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، وہ نہ مجھے پسند کرتی تھی نہ پیر کو۔ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ اس نے مجھے کبھی دھتکارا نہیں تھا۔ میرے تحفے، کپڑے اور پیسے خوشی سے لے لیتی تھی، لیکن مجھے 2 ہاتھ دور ہی رکھتی تھی۔ میں صاف سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے قبول نہیں کر رہی۔ لڑکی بہت چالاک اور ہوشیار ہے۔ میں اب محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتی رہی۔ پیر سے تو وہ نفرت کرتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ رات کو کبھی کبھی آپ کو گاؤں سے باہر ملتی تھی۔ آپ اسے دن کو بتا دیتے ہوں گے کہ آپ فلاں رات فلاں جگہ آئیں گے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مجھے رات کو ملتی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے 2-3 بار کہا تھا کہ میں رات کو آؤں گا۔ آپ یقین جانیں اس نے ہر بار یہی جواب دیا تھا کہ دن کو آ جایا کریں، رات والی بات دل سے نکال دیں۔ لڑکی کے باپ نے مجھے بتایا تھا اور ماں نے بھی کہ لڑکی کبھی کبھی رات کو باہر جاتی اور دیر سے آتی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ رات کو یہ زمیندار کسی جگہ آتا ہے۔ میں نے بھی یہی رائے قائم کی تھی، لیکن زمیندار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لڑکی جاتی ضرور تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ پھر وہ کس کے پاس جاتی تھی؟ اس سے ملنے کون آتا تھا؟ کیا وہ آدمی یہی تو نہیں جس کے ساتھ لڑکی پیر کے گھر سے بھاگ گئی ہے؟ پھر وہی سوال سامنے آ گئے کہ گھوڑی کون لے گیا، رامے کو کس نے قتل کیا؟ میں نے یہ سوچا ضرور تھا کہ لڑکی ہاتھ نہ آئی تو اسے اغوا کرا لوں گا، زمیندار نے کہا، لیکن اس پر پیر نے قبضہ کر لیا۔ لڑکی کے فرار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور تھا اور وہ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ لڑکی جائے جہنم میں۔ مجھے رامے کھوجی کا قاتل مطلوب ہے۔ کیا آپ میری یہ مشکل حل کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سوچا ہے۔ وہ میری گھوڑی کے کھرے پر جا رہا تھا۔ آپ بتاتے ہیں کہ لڑکی اسی گھوڑی پر گئی ہے۔ یہ مشکل پیر حل کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے انداز کی پوچھ گچھ کی، لیکن یہ شخص مجھے صاف نظر آیا۔ میں اگلے روز پیر کے ہاں گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے اوپر جلالی کیفیت طاری کر لی۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مریدوں کی طرح سلام کیا۔ وہ مراقبے میں چلا گیا۔ میں دانستہ خاموش بیٹھا رہا۔ مجھ پر اس کا تقدس طاری ہوا، نہ رعب۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے ایک آدمی نے تمہاری سفارش کی ہے کہ تم شریف آدمی ہو، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوتا۔ تم میری غیر حاضری میں میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، پھر جوتوں سمیت اس درگاہ کی چھت پر گئے۔
تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان کی امت یعنی جنات نیچے قرآن پڑھ رہی تھی؟ پھر میرے 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ یاد رکھو، اس علاقے میں انگریزوں کی حکومت نہیں ہے۔ کہو تو ایسا جن پیچھے ڈال دوں کہ ساری عمر تڑپتے گزار دو۔ خوش قسمت ہو کہ مسلمان ہو۔ مجھے اس پر جو غصہ آیا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن میں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بجائے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا، یا سرکار، میری نوکری کا سوال ہے۔ آپ کے قبضے میں جن اور چڑیلیں ہیں، ان سے پوچھیں گھوڑی کہاں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھوڑی کا مالک بہت بڑا زمیندار اور حکومت کا آدمی ہے، میری رپورٹ کر دے گا اور میں مارا جاؤں گا۔ اس نے لمبا سانس لیا جو شاید اطمینان کا اظہار تھا۔ اس نے گردن اکڑا لی اور آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے جلالی انداز میں بولا، پرسوں اسی وقت دربار میں پھر حاضری دو، ہم تمہیں بتائیں گے گھوڑی کس کے پاس ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ سرکار، میں نے جاہل قسم کے معتقدین اور مریدوں کے لہجے میں التجا کی، 2 باتیں اور بھی اپنے جنات سے پوچھیے گا۔ ایک یہ کہ آپ کی چھت سے جو لڑکی رسے سے اتر کر فرار ہوئی ہے وہ کہاں ہے، اور دوسری بات یہ کہ رامے کھوجی کا قاتل کون ہے۔ وہ اس طرح بدکا جیسے اسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتا رہا، پھر آگے جھک کر سرگوشی میں مجھ سے پوچھا، راما کھوجی قتل ہو گیا ہے؟ آپ کو کسی نے نہیں بتایا؟ نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس شخص کو واقعی علم نہیں کہ راما قتل ہو گیا ہے۔ قتل اس کی بستی سے دور ہوا تھا، میں جائے واردات پر دوسری طرف سے گیا تھا، شاید اسے معلوم نہ ہو سکا۔ پولیس کہیں جاتی تھی تو ہر طرف خبر پھیل جاتی کہ فلاں جگہ پولیس گئی ہے۔ ڈاکے اور قتل کی وارداتوں کی خبریں بھی اسی طرح پھیلا کرتی تھیں۔ میں حیران تھا کہ پیر کو رامے کے قتل کی اطلاع نہ ملی، اس سے مجھے شک ہوا کہ یہ اس قتل میں ملوث ہے، لیکن اسی شام اس کے خاص آدمی نے، جسے میں نے اپنا مخبر بنا لیا تھا، مجھے بتایا کہ پیر کو واقعی معلوم نہ تھا کہ راما قتل ہو گیا ہے۔ لڑکی کے فرار نے اسے باولا کر دیا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور بے تحاشا شراب پیتا رہا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہ تھانے میں مجھ پر غصہ جھاڑنے نہیں آیا تھا، نہ اسے اتنا ہوش تھا کہ مجھے اپنے ہاں بلا کر گلہ کرتا کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہو کر اس کے دربار کی بے ادبی کی ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کی خبر سن کر اس کا تاثر بدل گیا تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھا کہ رامے کو اسی نے قتل کرایا ہے۔ میں نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ اس نے پھر اپنے اوپر جلال اور مراقبے والی کیفیت طاری کر لی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ذرا سا ہلایا۔ سرکار، ہوش میں آئے، ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے، اس نشے سے نکلیں کہ یہاں انگریزوں کی بادشاہی نہیں ہے۔ انگریز آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور عام آدمی کی طرح مجھے دیکھا۔ میں نے آپ کی عزت کی ہے کہ یہاں آ گیا ہوں، میں آپ کو تھانے بلا سکتا تھا۔ انگریزوں کا ایک قیمتی کھوجی قتل ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک غریب ماں باپ کو ڈرایا، ورخلایا، انہیں لالچ دیے اور دھوکے سے ان کی کنواری بیٹی کو اپنے گھر میں حبس بے جا میں رکھا۔ وہ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر رنگ آ اور جا رہے تھے۔ میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کہا، میں جانتا ہوں، پولیس کپتان جانتا ہے کہ آپ کی اس درگاہ میں جوان لڑکیوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ آپ نے گورے رنگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کو آگے چلایا اور اس طرح چلایا جیسے وہ رسے سے خود اتر کر فرار ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس لڑکی میں انگریزوں کا ایک سفید پوش اور زمیندار بھی دلچسپی لیتا ہے۔ آپ غلط کہتے ہیں کہ رامے کے قتل سے آپ بے خبر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ تڑپ کر بلبلا اٹھا۔ میں اسے اسی کیفیت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، آپ اس حرام خور کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ یہ الزام غلط ہیں جو آپ نے مجھ پر تھوپے ہیں۔ پھر سچ کیا ہے؟ یہ الزام غلط ہیں تو صحیح کیا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چونکہ مجرم ذہنیت کا آدمی تھا، اس لیے اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اپنی اصلیت میں آنے لگا۔ گناہ چھوٹا سا ہو یا بہت بڑا، انسان کی اخلاقی جرات کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اسے رازداری کے لہجے میں کہا،
آپ جو کچھ بھی ہیں میری نظر میں مسلمان ہیں، ہم کفرستان میں ہیں۔ اگر میں آپ کو مشتبہ بنا کر تھانے بلا لوں اور برآمدے میں بٹھا دوں تو ہندو، سکھ اور عیسائی ہمارے مذہب کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ دیکھو مسلمانوں کا پیر کس جرم میں تھانے بیٹھا ہے۔ میں آپ کے پاس اس طرح آیا ہوں جس طرح مرید آیا کرتے ہیں، میں جو پوچھتا ہوں صحیح صحیح بتا دیں، آپ پر پردہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ گول گول باتیں کر کے مجھے ٹالنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت کرنا چاہوں بھی تو نہیں کر سکوں گا، میری ڈیوٹی ایسی ہے۔ میں نے اور آگے جھک کر کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سرکار اندر سے کیا ہیں۔ میں اس وقت اس درگاہ پر چھاپا ماروں گا جب آپ نشے میں بدمست ہوں گے اور آپ کے گھر سے وہ عورتیں برآمد ہوں گی جنہیں اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ انگریز خود بدکار قوم ہے، اس لیے بدکاروں کو خوب پہچانتی ہے۔ ارے چپ ہو جاؤ ملک بھائی، اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور دوستانہ بے تکلفی سے بولا، میرا تعلق صرف اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ سالی بھاگ گئی ہے، مجھے شک ہے اس زمیندار نے اسے بھگایا ہے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے زمیندار کی گھوڑی کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تحقیقات ہوتی رہے گی، گھوڑی نہ ملی تو کیس عدم پتہ کر کے داخل دفتر کر دوں گا، لیکن مجھے رامے کا قاتل چاہیے۔ مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ راما گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھاتے قتل ہوا ہے، اور آپ کے پچھواڑے کی دیوار پر جو نشان ہیں اور لڑکی کا جو کھرا ہے وہ صاف بتاتا ہے کہ وہ چوری کی گھوڑی پر گئی ہے۔ اس لیے مجھے گھوڑی اور لڑکی کے متعلق بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور کیا وہ بھاگی ہے یا یہ کوئی ڈرامہ تھا یا کیا تھا؟ اس نے بغلیں جھانکنے کی کوشش کی۔ انسانی فطرت کے مطابق اقبال جرم کے ساتھ ساتھ پردہ پوشی کا عمل بھی جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن میری استادی نے اس کی زبان رواں کر دی۔ میں اس کا سارا بیان آپ کو نہیں سنا رہا کیونکہ یہ اصل کہانی سے بھی لمبا ہے، اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، اور میں اپنی سادہ لوگ قوم کو بتاتا چلوں کہ اکثر پیر اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اس پیری مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ مجبور اور بے وقوف ہوتے ہیں، اور ہم چالاک اور نوسر باز۔ جو پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے قبضے میں جن ہیں، اسے میرے سامنے بٹھا دیں، میں اسے بتاؤں گا کہ ایسی جن میرے قبضے میں بھی ہیں۔ یہ سب دھوکہ بلکہ نظر کا دھوکہ ہے، اور اولاد دینے والے پیر بے اولاد عورتوں کو جو اولاد دیتے ہیں وہ اولاد دعاؤں یا تعویذوں سے نہیں، وہ پیر کی اولاد ہوتی ہے۔ لوگ اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اولاد دینے والا پیر صرف عورت پر عمل کرتا اور اسی کو تعویذ دیتا ہے، وہ خاوند کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھتا، اس کی دلچسپی صرف عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ جس طرح تعلق پیدا کیا تھا وہ بھی تفصیل سے سنایا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ لڑکی کے باپ اور اس کی ماں نے جو بیان دیے تھے پیر نے بھی ویسا ہی بیان دیا۔ اس نے زمیندار کا بھی ذکر کیا۔ لڑکی اس قدر ہوشیار نکلی کہ ہاتھ نہیں آتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں لے جا کر اسے اپنے عمل کی جادوگری سے زیر کرنے کی کوشش کی تو وہ زندہ مچھلی کی طرح میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل گئی۔ کہنے لگی، یہ جادو کسی اور پر چلانا۔ میں ایسی ہوتی تو بڑے بڑے خوبصورت اور امیر آدمی میرے پیچھے پھرتے، میں کسی پر لعنت بھی نہیں بھیجتی، اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے ماں باپ کو ڈرایا دھمکایا تو ایک روز وہ اسے میرے پاس لے آئے۔ میں اسے اندر لے گیا اور اسے کہا کہ میری نیت بری نہیں۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کر کلوروفارم کی شیشے نکالی، چند قطرے رومال پر ڈالے، رومال چھپا کر لایا۔ لڑکی میرے پلنگ پر بیٹھی تھی، رومال اس کی ناک پر رکھ دیا اور وہ فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پیر نے انہیں اس طرح چلتا کیا جس طرح ان دونوں نے مجھے سنایا تھا۔ پیر نے اپنے بیان میں کہا، لڑکی شام سے ذرا پہلے ہوش میں آئی، اس نے اودم مچا دیا، کئی ڈھنگ کھیل کر اسے خاموش کرایا، بعد میں ڈرایا، لالچ دیے، دھمکیاں دیں، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میری خاص مریدنیوں میں ایک خرانٹ اور استاد عورت ہے، اسے بلایا اور کہا کہ اسے رام کرو۔ میں نے لڑکی کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا۔ لڑکی اس عورت کی تحویل میں رہی۔ 7-8 روز گزر گئے۔ اس عورت نے مجھے خوشخبری سنائی کہ لڑکی نرم ہو رہی ہے اور مجھے قبول کر لے گی۔
مگر ایک صبح مجھے بتایا گیا کہ لڑکی غائب ہے اور پچھواڑے ایک رسہ لٹک رہا ہے۔ میں نے جا کر دیکھا، رسہ لٹک رہا تھا، اوپر کا سرا مومٹی سے بندھا تھا۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں، وہ بھی چلی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی کو اسی نے بھگایا ہے۔ اگر وہ یہاں رہتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ میں کیسے یقین کروں کہ وہ خود غائب ہوئی اور اسے آپ نے مروا نہیں دیا؟ وہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ ایسی عورتیں کہیں کی بھی رہنے والی نہیں ہوتی۔ اس کا پیشہ ہی یہی تھا، لڑکیوں کو ورغلانا اور مریدیوں میں اضافہ کرنا۔ یہ عورت 2 سال سے میرے پاس تھی، ہر ڈھنگ کھیلنا جانتی تھی، چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے گھر بھیدی کا کام کرتی تھی۔ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے باہر اپنا کاروبار بھی جاری رکھا اور میرے کام بھی کرتی رہی۔ مجھے بالکل علم نہیں کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ اس عورت کی اب مجھے ضرورت تھی۔ میں نے پیر سے بہت پوچھ گچھ کی، لیکن وہ جو کچھ بتا چکا تھا اس سے زیادہ اس سے کچھ اور معلوم نہ ہو سکا۔ صرف ایک چیز اس نے مجھے اندر سے منگوا کر دے دی، یہ رسہ تھا جس سے نیلی آنکھوں والی لڑکی چھت سے اتری تھی۔ پیر نے بتایا کہ یہ رسہ اس کے گھر کا نہیں، باہر سے آیا ہے، یہ شاید اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ یہ عورت اس واردات کا نیا کردار تھی۔ میرے دماغ میں یہ آتا تھا کہ یہ عورت اس لڑکی کو اڑا کر لے گئی ہے اور کسی امیر کبیر آدمی یا کسی راجے مہاراجے کے ہاتھ بیچ ڈالے گی۔ میرے سامنے سب سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ تھا کہ اس لڑکی اور اسے بھگا لے جانے والی عورت کا پیچھا کروں یا رامے کھوجی کے قاتل تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ اختیار کروں۔ مجھے اب یہ نظر آنے لگا تھا کہ گھوڑی اس لڑکی کو بھگا لے جانے کے لیے چرائی گئی ہے۔ پیر نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ یہ عورت چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں جرائم پیشہ گروہوں کے لیے کیا کیا کام کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں۔ میں جب پیر کے گھر سے نکلا تو اس کا وہ خاص آدمی جس نے مجھے پیر کے گھر کے راز دیے اور میرا مخبر بن گیا تھا، باہر کھڑا تھا۔ وہ میرے انتظار میں تھا۔ میں اسے اشارہ کر کے چلا گیا۔ وہ دور کا چکر کاٹ کر مجھے راستے میں ملا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ایک بدمعاش عورت کی تحویل میں رہی ہے اور وہ عورت بھی اس لڑکی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی ہے۔ اس نے یہ نہ بتانے کی کچھ وجوہات بتائیں جو کچھ ایسی ویسی تھیں۔ البتہ اس نے یہ کہا کہ اسے بالکل علم نہیں کہ لڑکی اس عورت کی تحویل میں ہے۔ یہ بند کمروں کی باتیں تھیں جو اس آدمی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ پیروں کی اصلیت جانتے ہیں، لیکن اس پیر کی حویلی کے اتنے کمرے ہیں اور اس کے پاس ایسے ایسے آدمی اور عورتیں ہیں کہ خود پیر کو معلوم نہیں کہ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس آدمی سے اس عورت کے متعلق پوچھا۔ اس نے بھی وہی باتیں بتائیں جو پیر بتا چکا تھا۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کہاں کی رہنے والی تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ یہ عورت جرائم پیشہ گروہوں سے تعلق رکھتی تھی اور بہت ہی چالاک عورت تھی، پیر کو بھی انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ اس آدمی کے پاس اور کوئی نئی خبر نہیں تھی۔ اس کی اطلاع کے مطابق ان 2-3 دنوں میں پیر کہیں باہر نہیں گیا تھا، نہ کوئی مشکوک آدمی اس کے پاس آیا تھا۔ پیر غصے میں شراب چڑھاتا اور گالیاں بکتا رہتا تھا۔ میں شام کے بعد تھانے میں بیٹھا خیالوں میں سر پٹک رہا تھا۔ یہ ایسی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی جس کی تفتیش میری اپنی ہی سراغ رسانی سے مکمل ہو جاتی۔ مجھے اب مخبروں کا سہارا لینا تھا۔ پیر اور زمیندار کو بھی میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اندھیرے میں فرش پر گری ہوئی سوئی تلاش کرنی تھی۔ عثمان آ گیا۔ مجھ پر گہری سوچ اور شاید افسردگی طاری تھی۔ عثمان مسکراتا ہوا آیا۔ وہ میرے دل کا حال جانتا تھا اور میری ذمہ داریوں کو بھی سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ شہروں میں قتل کی جو وارداتیں ہوتی ہیں ان کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔ رات سڑک پر پڑی ہوئی لاش ملے تو اس کے وارثوں کو تلاش کر کے اس کے قاتل کو بھی پکڑا جا سکتا ہے، مگر میرے سامنے ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے تمام راستے اندھیروں میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اگر رامے کھوجی کو کسی جرائم پیشہ گروہ نے قتل کیا تھا تو یہ کون سا گروہ تھا؟
सहारा सिर्फ मुखबरों का लेना था, मगर ये ख़तरा मौजूद था कि मुखबर दोगले थे। सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि अंग्रेज़ डीएसपी का दौरा 8-10 रोज़ तक मुतवक्को था। मेरी इस परेशानी को जानते हुए उस्मान मुस्कुराता हुआ आया, जैसे हमने तफ्तीश कामयाबी से मुकम्मल करके मुलज़िम पकड़ लिए हों। उसने मेरे सामने बैठकर कहा, जनाबे आली, नीली आँखों वाली लड़की खुदा ने आपकी तख्ती पर लिखी नहीं। ये तफ्तीश मुझे आज़ादी से करने दें। हाय गोरे गोरे गाल और नीले नीले नैन। अपनी ज़िंदगी की वो शाम मुझे आज तक याद है। उस्मान की मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने थी। उसका तिफलाना सा अंदाज़ बड़ा ही प्यारा लगा करता था। इस परेशानी के आलम में उस्मान का ये मजाक मुझे बुरा ना लगा, बल्कि अच्छा लगा। ऐसा आप थक चुके थे। मैं उस वक्त बूढ़ा नहीं था। मैंने उस्मान को छेड़ दिया ताकि वो और ज़्यादा मजाक करे। मैंने उसे कहा, यार उस्मान, सच्ची पूछो तो इस वक्त मुझे नीली आँखों वाली लड़की चाहिए। कत्ल हो जाओगे मलिक साहब। अखबारों में ख़बर छपेगी, एक एएसआई ने अपने एसएचओ को कत्ल कर दिया है। कुछ देर गपशप चली, जो आहिस्ता आहिस्ता वारदात पर आ गई। उस्मान इतना ही संजीदा हो गया जितना मैं था। वारदात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते करते हम दोनों परेशान होते गए। उस्मान ने कहा, शरफू को बुलाकर एक बार फिर पूछते हैं कि रामा किस तरह कत्ल हुआ था। वो अक्लमंद कांस्टेबल है। उसे कहेंगे कि वो उस वक्त को अपनी आंखों के सामने लाए और याद करे कि वो चारों आदमी कद बुत के कैसे थे। उसे शायद कोई काम की बात याद आ जाए। शरफू ने बताया है कि उन चारों के पास डंडे थे। शरफू झूठ नहीं बोलता, डंडे ही होंगे। लेकिन मलिक साहब, अगर वो मीना या बसाखे के या किसी ऐसी जराइम पेशा ग्रोह के आदमी होते तो उनके पास खंजर, चाकू, बर्छियाँ या तलवारें होती। आप जानते हैं कि उनके पास पिस्तौल और बंदूकें भी हैं। उनमें से कोई एक या दो आदमी छुप कर शरफू कांस्टेबल को भी रामे खोजी के साथ ख़त्म कर सकते थे। मुझे शक है ये किसी जराइम पेशा ग्रोह के आदमी नहीं थे। मैंने अशरफ अली कांस्टेबल को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसे कहा कि वो रामे खोजी के कत्ल का आंखों देखा हाल एक बार फिर सुनाए और जहन पर जोर देकर याद करे कि वो कैसे थे। उसने एक बार फिर वही कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा, शरफू, ये कहानी एक बार फिर सुनाओ। मैंने उसके चेहरे पर तब्दीली सी देखी। वो खिसियानी सी हंसी हंस पड़ा। मैंने कहा, शरफू, कातलों का कुछ पता नहीं चल रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें कोई चेहरा याद आ जाए। सुनाओ, क्या हुआ था। उसने सारी बात एक बार फिर सुना दी। उस्मान ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। उसने भी वही महसूस किया था जो मैंने किया था। अशरफ अली के 3 बयानों में कुछ फ़र्क था। एक बार उसने कहा कि उसके ताक़ुब में 3 आदमी दौड़े। 2 बार उसने 2 कहे। रामे पर चारों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। जी, चारों ने। तुम कहते हो उनमें से एक ने तुम्हारी तरफ इशारा करके कहा था कि इसे भी ख़त्म कर दो। तुम उसी वक्त भागे थे या रामे पर डंडे पड़ने से पहले या बाद में? उन्होंने जो ही रामे पर हमला किया, मैं भाग उठा। तुमने दौड़ते दौड़ते सुना था कि हमला आवरों में से एक ने कहा कि इसे भी ख़त्म कर दो। जी, मैं दौड़ रहा था। तुम्हें उसका इशारा कैसे दिखाई दिया? तुमने कैसे जाना कि उस आदमी ने तुम्हारी तरफ इशारा किया था? वहाँ मैं ही था। उसने इशारा ज़रूर किया होगा। देखो शरफू, तुम पुराने कांस्टेबल हो, सब बातें समझते हो। वो रामे को ख़त्म करके तुम्हारे पीछे दौड़े होंगे। इतनी देर में तुम बहुत दूर निकल गए होगे। तुमने मुझे अपने भागने का जो रास्ता दिखाया है, वहाँ चट्टानें थीं। इतनी देर में तुम चट्टानों में चले गए थे। इसकी वजाहत करो। शायद मैं समझने में गलती कर रहा हूँ। उसने जो जवाब दिया उससे मैं मुतमईन ना हुआ, बल्कि उस्मान ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। रामे पर हमला कितने बजे हुआ था? 3 और 4 बजे के दरमियान। तुम उस गांव में कब पहुँचे? सही जवाब देना, हम नंबरदार से पूछ लेंगे। सूरज ग़ुरूब होने के बाद। गोया तुम 2 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त दौड़ते रहे। जी, 2 घंटे। सीधे गांव में गए थे या दूर का चक्कर काट कर? सीधा गया था।
اگر تم سیدھے گئے تھے اور مسلسل 2 گھنٹے دوڑتے رہے تھے تو تم 10 میل دور چلے جاتے۔ وہ گاؤں وہاں سے صرف 1.5 میل دور ہے۔ اس سے آدھا وقت دوڑ کر تم سیدھے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ تمہارے تعاقب میں کتنے آدمی دوڑے تھے؟ اچھی طرح یاد کر لو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد عثمان نے اور میں نے اس پر تابڑ توڑ سوال کرنے شروع کر دیے جیسے تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ پوچھ گچھ کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ شرفو نے شک پیدا کر دیا تھا۔ ہم ایک ایک سوال گھما پھرا کر کئی بار کرتے تھے۔ عثمان اٹھا اور اشرف علی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اشرف علی کے سر پر پگڑی تھی۔ وہ کسی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ عثمان نے اس کی پگڑی سر سے اتار کر پھینک دی، اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے اوپر کھینچا۔ اشرف علی اٹھا۔ عثمان نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا اور اس کے ٹخنوں پر اپنا پاؤں مار کر یا اڑنگا دے کر اشرف علی کو فرش پر ایسا گرایا کہ وہ چاروں شانے چت گرا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فوراً ہی عثمان اشرف علی کے سینے پر کھڑا ہو گیا۔ میں تشدد کا قائل نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر عثمان کا بازو پکڑا۔ عثمان نے سخت غصے میں اپنا بازو چھڑایا اور مجھے دھکا دے کر غضبناک آواز میں بولا، پیچھے رہو ملک صاحب، آپ کی شرافت ہمیں بہت خراب کر چکی ہے۔ آپ ہفتوں سراغ رسانی کرتے رہیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو رامے کے قاتل کا نام پتہ بتا دوں گا۔ اس نے اشرف علی کے سینے پر اچھلتے ہوئے اسے گالی دی اور پوچھا، فوراً بول۔ میں جب گھوڑی کی چوری کے موقع پر جانے کے لیے دوسرے کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا تو تم نے آگے ہو کر کیوں کہا تھا کہ میں جاؤں گا؟ اور جب میں رامے کھوجی کے ساتھ دوسرے کانسٹیبل کو جانے کے لیے کہہ رہا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ رامے کے ساتھ میں جاؤں گا؟ ملک صاحب، آپ میرے قریب نہ آنا۔ میں الگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں وہ 2 کانسٹیبل آ گئے جنہیں عثمان نے آواز دی تھی۔ یہ اذیت رسانی کے ماہر تھے۔ میرے دفتر میں 1 گز لمبا ڈنڈا پڑا تھا۔ عثمان نے کہا، یہ ڈنڈا ادھر لاؤ۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آیا تو عثمان نے اشرف علی کے سینے سے اتر کر اسے کہا، منہ پورا کھول دو۔ اشرف علی منت سماجت کرنے لگا۔ عثمان نے اس کا منہ کھلوا لیا اور ڈنڈا درمیان سے اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ڈنڈے کے دونوں سرے فرش سے اتنے اونچے تھے جتنا اشرف علی کا منہ اونچا تھا۔ عثمان نے 1 پاؤں ڈنڈے کے ایک سرے پر اور دوسرے سرے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ ڈنڈا اشرف علی کے ہونٹوں کے کونوں کو کاٹنے لگا۔ وہ بری طرح تڑپا۔ 1 کانسٹیبل اس کی رانوں پر کھڑا ہو گیا، دوسرے نے اپنی ٹانگیں پھیلا کر اس کے ہاتھوں پر پاؤں رکھ دیے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ اذیت ہوتی ہے۔ 3-4 منٹ بعد عثمان نے اس کے منہ سے ڈنڈا نکالا اور پوچھا، بولو گے؟ شرفو نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، انہیں باہر بھیج دو، کانسٹیبلوں کی طرف اشارہ کر کے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ وعدہ معاف گواہ بنا لو۔ میں نے کہا، بنا لیا۔ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ عثمان نے پوری طاقت سے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگا۔ عثمان نے اسے گالی دے کر کہا، تم ہمیں اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ ملک صاحب نے کہہ نہیں دیا تمہیں سلطانی گواہ بنا لیا ہے؟ کرسی پر بیٹھو، کاغذ قلم دو ملک صاحب، میں بیان لکھتا ہوں۔ رامے کھوجی کو میں نے قتل کیا ہے۔ اشرف علی نے کہا، تمہاری اپنی دشمنی تھی یا کسی اور کے لیے قتل کیا ہے؟ مینا کے لیے۔ اب پوری بات سناؤ۔ ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکو گے اور پھانسی چڑھ جاؤ گے۔ اس کے بیان اور ہماری جرح سے اس کا جو بیان بنا وہ یہ تھا، مینا ایک اشتہاری اور پیشہ ور رہزن اور ڈکیت تھا۔ اس زمانے میں ایسے افراد کو ٹھگ کہا کرتے تھے۔ مینا بڑی اچھی شکل و صورت اور چھریرے بدن والا آدمی تھا۔ وہ زندہ دل اور شگفتہ مزاج بھی تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص اتنا خطرناک مجرم ہے۔ رامے کھوجی کے قتل کے وقت اس کی عمر میرے اندازے کے مطابق 34-35 سال تھی۔ وہ قتل اور ڈاکے کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ میں اس وقت تک مخبروں کی اطلاع پر 3 چھاپے مار چکا تھا، لیکن ہر بار مینا نکل گیا تھا۔ اسے پولیس کے چھاپے کا قبل از وقت پتہ چل جاتا تھا۔
اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے مخبر دوخلا کردار ادا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس کے اپنے مخبر پولیس پر نظر رکھتے تھے۔ مینا نے یہ کمال کر دکھایا کہ میرے ایک کانسٹیبل کو اپنا باقاعدہ مخبر بنا رکھا تھا اور یہ اشرف علی تھا، جسے میں اور عثمان قابل اعتماد اور عقل مند کانسٹیبل سمجھتے تھے۔ اشرف علی 2.5 سال سے اس کے لیے مخبری کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ میرے 2 چھاپوں کی قبل از وقت اطلاع اسی نے مینا تک پہنچائی تھی۔ اشرف علی کو اس کا بہت معاوضہ ملتا تھا۔ گھوڑی کی چوری اور رامے کھوجی کے قتل سے چند دن پہلے اشرف علی 5 روز کی چھٹی گیا تھا۔ اس نے اقبال جرم میں بتایا کہ وہ مینا کے پاس اس کے بلاوے پر گیا تھا۔ اس نے اس گاؤں کا نام بتایا جہاں مینا کچھ دیر کے لیے ٹھہرا تھا۔ مینا نے اسے ایک کام سونپا۔ یہ واردات کا دلچسپ پہلو ہے۔ جن دنوں زمیندار شکار پر گیا تو نیلی آنکھوں والی لڑکی کے گاؤں سے گزرتے اس کی نظر لڑکی پر پڑی تھی اور وہ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ انہی دنوں مینا نے ادھر سے گزرتے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مینا نے اشرف علی کو بتایا کہ لڑکی نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ وہ اس وقت گاؤں سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو بلایا، نام پوچھا، ان کے درمیان رسمی سی باتیں ہوئیں۔ مینا نے محسوس کر لیا کہ لڑکی نے بھی اسے پسند کر لیا۔ دوسرے دن مینا پھر ادھر گیا۔ وہ لڑکی کو بتا گیا تھا۔ لڑکی وہاں کھڑی تھی۔ اس روز لڑکی نے مینا کی محبت قبول کر لی اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ مینا اسی روز لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن مینا کو کہیں اور جانا تھا۔ اشرف علی کو مینا نے بتایا کہ ایک زمیندار اور پیر حکیم صاحب بھی اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں لڑکی کے گھر جانے لگے تھے۔ مینا نے اپنے کسی آدمی کو زمیندار کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم مینا کے دل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم لڑکی کے گھر جانے سے باز نہ آئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کون قتل کر گیا۔ زمیندار نے اس دھمکی کا جواب یہ دیا کہ چوروں کی طرح قتل کرنا مردوں کا کام نہیں، میرے سامنے آؤ۔ یہ جواب سن کر مینا نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ جب میں کہوں اس لڑکی کو اس زمیندار کی گھوڑی پر سوار کرا کے لانا۔ مینا 3-4 بار رات کے وقت لڑکی کے گاؤں گیا۔ لڑکی کو اشارہ معلوم تھا۔ مینا بھیڑیے کی لمبی آواز نکالتا تھا جو سن کر لڑکی باہر آ جاتی اور مینا سے ملتی تھی۔ اشرف علی کے اس انکشاف سے یہ راز کھلا کہ لڑکی کے ماں باپ کے بیان کے مطابق لڑکی 3-4 بار رات کو باہر گئی اور دیر سے واپس آئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زمیندار سے ملنے جاتی ہے۔ مینا کو کہیں دور جانا پڑا۔ اشرف علی کو معلوم نہیں تھا کہ مینا کہاں گیا۔ وہ واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ لڑکی پیر حکیم صاحب کے گھر ہے۔ پیر کے گھر ایک عورت تھی جس کی زندگی جرائم میں گزر رہی تھی۔ اس نے مینا کے لیے بہت کام کیا تھا۔ مینا کو معلوم تھا کہ یہ عورت پیر کے گھر ہے۔ رابطے کے کئی ذرائع تھے۔ مینا نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالو۔ اس عورت کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ پیر کے گھر مریدوں اور مریدنیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ مینا نے اشرف علی کے ہاتھ رسہ بھجوایا کیونکہ عورت نے پیغام بھیجا تھا کہ لڑکی کو رات کو نکالا جا سکتا ہے اور وہ بھی رسے کی مدد سے۔ ڈیوڑی میں 3-4 آدمی سوئے ہوئے تھے۔ لڑکی فرار کے لیے تیار تھی۔ وہ مینا کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ مینا کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ رابطہ رکھا اور ایک رات طے کر لی گئی۔ پہلے زمیندار کی گھوڑی کھولنی تھی، لیکن گھوڑی بند دروازے کے پیچھے ہوتی تھی۔ اندر ایک نوکر سوتا تھا۔ نوکر کو 150 روپیہ، جو آج کے 3000 روپے کے برابر تھا، دیا گیا اور یہ وعدہ بھی کہ اسے اگر زمیندار نے نوکری سے نکال دیا تو اس کے روزگار کا اس سے اچھا انتظام کر دیا جائے گا۔ نوکر کا کام صرف یہ تھا کہ رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہو تو وہ دروازہ کھول دے۔ چونکہ اس ساری اسکیم کا ڈائریکٹر مینا تھا اور مینا جرائم پیشہ تھا، اس لیے اسکیم کی ہر ایک کڑی پر نہایت خوبی سے عمل ہوا۔ گھوڑی کھولنے کے لیے ایک آدمی گیا۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ گھوڑی بغیر زین کے نکال لی گئی۔ کانسٹیبل اشرف علی چھٹی سے واپس آ چکا تھا۔ اس اسکیم میں اشرف علی کے ذمے یہ کام تھا کہ اگر زمیندار گھوڑی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں کرے تو اشرف علی تفتیش میں ساتھ رہے اور مینا کو خبر پہنچاتا رہے، اور اگر ممکن ہو تو اشرف علی تفتیش کو غلط لائن پر ڈالنے کی کوشش کرے۔ مینا اور اشرف علی میرے طریقہ تفتیش سے واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرے پاس گھوڑی کی چوری کی رپورٹ آ گئی تو میں اسی وقت
کھوجی کو ساتھ لے کر تفتیش کے لیے چل پڑوں گا۔ اس اسکیم میں رامے کھوجی کا قتل شامل نہیں تھا۔ مینا اتنی دور کی نہیں سوچ سکا تھا۔ تفتیش جب شروع ہوتی ہے تو تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ لڑکی کے فرار کے متعلق مینا کو یقین تھا کہ پیر تھانے میں رپورٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ پیر خود مجرم تھا، اس نے لڑکی کو حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کھوجی کو صرف ایک کانسٹیبل کے ساتھ کھرا اٹھانے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ میں یہ اقدام کروں گا، لہٰذا رامے کھوجی کے قتل کی کسی نے سوچی بھی نہیں تھی۔ ہر کام اسکیم کے عین مطابق ہوتا گیا۔ گھوڑی نکال لی گئی۔ زمیندار نے وقت ضائع کیے بغیر تھانے میں رپورٹ دی۔ میں نے اسی وقت عثمان کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ جائے واردات پر بھیج دیا۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ گزشتہ رات گھوڑی اور لڑکی نکالی جائے گی۔ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے برآمدے میں کھڑا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق زمیندار آ گیا۔ اشرف علی نے وردی پہن لی تھی۔ عثمان نے 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو اشرف علی نے آگے ہو کر کہا کہ میں جاؤں گا۔ یہ ذہین اور ہوشیار سپاہی تھا۔ عثمان نے اس کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ عثمان رامے کھوجی کو بھی ساتھ لے گیا تھا۔ رامے کھوجی نے نہایت کامیابی سے کھرا اٹھایا۔ اشرف علی کے بیان کے مطابق گاؤں سے باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ دوسرا آدمی نوکر کی مدد سے گھوڑی لے آیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا وہ گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ آپ ایک بار پھر پڑھیں کہ رامے کھوجی نے کیسے کھرا اٹھایا اور عثمان کو کیا بتایا تھا۔ وہ حرف بحرف صحیح نکلا۔ گھوڑی کو گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور سے پیر حکیم صاحب کی بستی تک لے جایا گیا۔ ایک آدمی نے الو کی آواز نکالی۔ چھت کی مومٹی کے ساتھ رسہ باندھا جا چکا تھا۔ عورت اور لڑکی چھت پر تھیں۔ لڑکی رسے سے اتر آئی اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی جہاں گھوڑی کھڑی تھی۔ اشرف علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت نے لڑکی کے جانے کے بعد رسہ کیوں نہیں اتارا اور وہ خود اس گھر سے کس وقت اور کس طرح نکلی اور غائب ہو گئی۔ اشرف علی نے اپنے بیان میں بتایا کہ جب میں عثمان کے بلانے پر پیر کی چھت پر گیا اور نیچے آ کر رامے کھوجی سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر کھرا اٹھاتا جائے، اس وقت اشرف علی نے کہا کہ وہ کھوجی کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور اسے بھیج دیا گیا۔ اپنے بیان کے اس مقام پر آ کر اشرف علی نے اپنے بھیانک جرم کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ راما کھوجی بالکل صحیح کھرے پر جا رہا تھا۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گیا جہاں وہ قتل ہوا تھا۔ اشرف علی کے کہنے کے مطابق اس وقت مینا وہاں سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر چھوٹے سے ایک گاؤں میں موجود تھا اور لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ اشرف علی کو معلوم تھا کہ مینا کو اس گاؤں میں آنا تھا۔ راما کھوجی کھرا اٹھائے ادھر ہی جا رہا تھا۔ میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ جرم گناہ بھی ہوتا ہے اور حماقت بھی۔ اشرف علی عقل والا کانسٹیبل تھا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ راما کھوجی اس گاؤں میں جہاں مینا تھا پہنچ جاتا تو مینا اسے غائب کر دیتا، لیکن شرفو نے مینا سے زیادہ انعام لینے کی خاطر رامے کو قتل کر دیا۔ قتل اس طرح کیا کہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی، انگوٹھوں سے شہ-رگ دبائی اور اسے مار دیا۔ اس نے لاش درختوں کے پتے اور شاخیں توڑ کر ان میں چھپا دی۔ اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا تھا، اوٹ بہت تھی۔ شرفو کو یقین تھا کہ رات کو بھیڑیے، گیدڑ اور لکڑ بھگے لاش کو کھا لیں گے۔ اس سے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راما کس طرح قتل ہوا۔ اشرف علی ادھر ادھر ٹہلتا رہا، کہیں بیٹھا رہا اور شام کو اس گاؤں میں پہنچ گیا جس کے نمبردار اور آدمیوں کے ساتھ وہ تھانے آیا تھا۔ اس نے یہ کہانی گڑھ لی جو اس نے مجھے سنائی تھی کہ 4 آدمیوں نے رامے کھوجی کو ڈنڈوں سے مار ڈالا ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق میں جائے قتل پر گیا۔ اگلی صبح گیا تو وہاں رامے کی ہڈیاں پڑی تھیں، خون نہیں تھا۔ میں مان گیا کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے، اس لیے اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ اشرف علی نے بتایا کہ اس نے لاش کہیں اور چھپائی تھی، درندے وہاں سے گھسیٹ کر کہیں اور لے گئے تھے۔
اشرف علی نے قتل جیسا بھیانک جرم پہلی بار کیا تھا، اس لیے اس کا ضمیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ نوکری سے بھاگ جانے کا سوچ رہا تھا۔ جرم کرنے تک وہ جرم پر سوار تھا اور خوش تھا کہ دنیا اور آخرت کا قانون اس کے ہاتھ میں ہے، مگر جرم کے بعد جرم اس پر سوار ہو گیا اور وہ پناہیں ڈھونڈنے لگا۔ عثمان نے اور میں نے جب اس کی 2-3 کمزوریاں پکڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی زبان تھتھیانے لگی۔ گناہ کے بعد انسان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جب عثمان نے اسے گرا کر ڈنڈا اس کے منہ میں ڈالا تو 5 منٹ کے اندر اس نے اقبال جرم اگل دیا۔ یہ اس اذیت کا اثر نہیں تھا جو اسے عثمان نے دی تھی، بلکہ یہ اس اذیت کا اثر تھا جو اس کا ضمیر اسے دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بعض قارئین سوچ رہے ہوں کہ مینا نامی گرامی جرائم پیشہ تھا اور وہ اپنے فن کا استاد بھی تھا، پھر اس نے یہ حماقت کیوں کی کہ زمیندار کی گھوڑی چرائی اور اس پر لڑکی کو اغوا کرایا؟ کیا مینا کسی اور گھوڑی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا؟ عرض یہ ہے کہ مینا 1 درجن گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا اور اس کے اپنے گھوڑے بھی تھے، لیکن اس نے زمیندار کو چیلنج کیا تھا کہ وہ اسی کی گھوڑی پر لڑکی کو اپنے پاس لائے گا۔ یہ اس دور کے ڈاکوؤں وغیرہ کا دستور تھا کہ جو انہیں للکارے اس پر وہ للکار کر حملہ کیا کرتے تھے۔ وہ پولیس تک کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ زمیندار نے مینا کو للکارا تھا، اس کے جواب میں اس نے وہی کیا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے اشرف علی کا مکمل اقبالی بیان لکھ کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن اسے عثمان کے ساتھ 15 میل دور ضلع کچہری میں مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا، جس نے اس کا پورا بیان قلم بند کر لیا۔ اسے سلطانی گواہ بنانے کی بھی قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مینا کی گرفتاری کا تھا۔ میں اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ مجھے رام کھوجی کا قاتل مل گیا تھا، میں اسی پر کیس ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے اور عثمان نے تہیہ کر لیا کہ اب کہ مینا کو پکڑنا ہے۔ اشرف علی نے ہمیں بڑا صاف اشارہ دے دیا تھا کہ ان دنوں مینا کہاں ہوگا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ان دنوں نیلی آنکھوں والی لڑکی کے ساتھ مگن ہوگا۔ میں نے بہروپ میں مخبر بھیجے۔ میں نے انہیں خبردار کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے دھوکہ دیا تو میں ان کے سارے خاندان کو گرفتار کر لوں گا۔ مخبر چلے گئے تو میں گھوڑی کے مالک کے گھر چلا گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے مینا نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس لڑکی سے توجہ ہٹا لے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ زمیندار نے پیغام کا وہی جواب دیا تھا جو اشرف علی نے بتایا تھا۔ زمیندار نے اس کی تصدیق کی کہ مینا نے اسے دھمکی بھیجی تھی کہ لڑکی کو وہ اسی کی گھوڑی پر لے جائے گا۔ میں اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا، لیکن گھوڑی چوری ہو گئی تو میں ڈر گیا۔ میں نے دانستہ مینا کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ مینا کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ زمیندار کی اس حماقت پر مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتا تو میرا کھوجی قتل نہ ہوتا۔ میں نے اسے بتایا کہ چوروں کا ساتھی اس کے گھر میں موجود ہے۔ میں نے اس کے نوکر کو گرفتار کر لیا۔ تھانے میں آ کر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ اس دوران ہم نے قتل کا کیس مکمل کرنے کے لیے کاغذی کارروائی اور اشرف علی کے بیان کے مطابق شہادتوں کی فراہمی کا کچھ کام کر لیا۔ اسی رات یا شاید اگلی شام تھی کہ ایک مخبر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ مینا ایک جگہ جشن منا رہا ہے۔ یہ چٹانوں کے درمیان چند ایک جھونپڑا نما مکانوں کا گمنام سا گاؤں تھا۔ چٹانیں ہری بھری تھیں۔ میں نے یہ جگہ کئی بار دیکھی تھی، خوبصورت جگہ تھی۔ اس سے پہلے بھی مجھے پتہ چلا تھا کہ مینا کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔ گاؤں کے لوگ کھیتی باڑی اور محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن یہ مشکوک لوگ تھے۔ میرا مخبر دوسرے مخبر کو اسی علاقے میں چھوڑ آیا تھا تاکہ وہ مینا پر نظر رکھے اور وہ کہیں اور چلا جائے تو اس کا تعاقب کیا جا سکے۔ یہ گاؤں تقریباً 7 میل دور تھا۔ چھاپے کا موزوں وقت آدھی رات کے بعد کا تھا۔ اس وقت انسان کی نیند گہری ہوتی ہے۔
میں گھوڑوں کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن مجھے خاموشی قائم رکھنی تھی جو گھوڑوں اور ٹٹوؤں کے ساتھ ہونے سے ممکن نہیں تھی۔ میں نے 12 کی نفری ساتھ لی، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی تھا۔ ان سب کے پاس .410 بور کی مسکٹ رائفلیں تھیں، ان کے راؤنڈوں میں چھرے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ عثمان بھی تھا، ہم دونوں کے پاس ریوالور تھے اور ساتھ کافی ایمونیشن بھی لے لیا، اور ہم رات 11 بجے روانہ ہوئے۔ تھانے سے ہم ایک ایک کر کے بہت فاصلے اور وقفے سے نکلے تاکہ مینا کا کوئی مخبر دیکھ رہا ہو تو اسے شک نہ ہو۔ گاؤں سے دور جا کر ہم اکٹھے ہوئے۔ عثمان ہنسی مذاق کے موڈ میں تھا، اس سے پیدل سفر آسان ہو گیا۔ کانسٹیبل بھی گپ شپ لگاتے جا رہے تھے۔ میں نے رفتار سست رکھی، میں رات کے آخری پہر وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ چاندنی شفاف تھی، ہم 2 بجے کے لگ بھگ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے۔ میں نے نفری کو ضروری ہدایات دے کر محاصرے کے لیے پھیلا دیا، مگر گاؤں کے قریب گئے تو ایک گولی فائر ہوئی۔ ہم سب نے پوزیشنیں لے لیں۔ میں سمجھ گیا کہ مینا نے پہرا بیدار رکھا ہوا ہے اور یہ گولی اسے خبردار کرنے کے لیے اس کے کسی آدمی نے فائر کی ہے۔ میرے ایک کانسٹیبل نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، حکم کے بغیر گولی مت چلاؤ۔ یہ میری پارٹی کی دوسری غلطی تھی۔ دشمن بیدار ہو گیا، یہ یقین ہو گیا کہ مینا یہیں ہے۔ میں نے اور عثمان نے دوڑ دوڑ کر کانسٹیبلوں کو اچھی پوزیشنوں میں کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ اب گاؤں میں کوئی سایہ بھی نظر آ جائے تو اس پر گولی چلا دو، لیکن گولی ضائع نہ جائے۔ مینا کے آدمی بے وقوف معلوم ہوتے تھے۔ ہمیں کچے کچے جھونپڑوں کی چھتوں پر 3-4 آدمی چڑھتے دکھائی دیے۔ چاندنی میں وہ دور سے بھی نظر آ رہے تھے۔ یک لخت کئی گولیاں فائر ہوئیں، یہ میرے کانسٹیبلوں کی گولیاں تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد چھت پر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں الگ اور عثمان الگ گاؤں کے ارد گرد تیز تیز گھومتے اور کانسٹیبلوں کو ہدایات اور حوصلہ دیتے پھرتے تھے۔ یہ کوئی قلعہ یا بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چند ایک جھونپڑے سے تھے جنہیں میرے 12 آدمیوں نے اچھی طرح محاصرے میں لے رکھا تھا۔ چاندنی فائدہ دے رہی تھی۔ 5-7 منٹ بعد گاؤں سے 1-2 گولیاں فائر ہوتی تھیں، پھر خاموشی چھا جاتی تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، مینے باہر آ جاؤ، اب تم زندہ نہیں نکل سکو گے۔ گاؤں 100 سپاہیوں کے گھیرے میں ہے۔ آگے آؤ ملک۔ ادھر سے للکار سنائی دی۔ یہ مینا بول رہا تھا۔ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ اور مجھے زندہ پکڑو۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کبھی میں مینا کو للکارتا، کبھی عثمان، اور کبھی مینا ہمیں للکارتا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا گھیرا مکمل اور مضبوط ہے اور مینا یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ میں نے گاؤں والوں کو بلند آواز سے کہا، تمام لوگ گھروں کے اندر رہیں، جو باہر نکلے گا وہ مارا جائے گا۔ میں نے عثمان سے کہا کہ بچ بچ کر کانسٹیبلوں کے پاس جاؤ اور سب سے کہو کہ آڑ دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کریں اور گاؤں کے قریب ہو جائیں۔ چاروں طرف ہر ایک کانسٹیبل کے پاس جاتے خاصا وقت لگ گیا۔ عثمان ہر کانسٹیبل کو خود آڑ دکھا کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہاں درخت بھی تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر بھی جن کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ مجھے بہت دیر تک عثمان نہ ملا۔ میں ایک ایک کانسٹیبل کو تلاش کرتا ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ عثمان کہاں ہے۔ ہر کسی نے کہا ادھر چلا گیا ہے۔ میں نے 2 چکر کاٹے، عثمان نظر نہ آیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مل گیا، کہنے لگا، عثمان صاحب گاؤں کے اندر چلے گئے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، اور وہ دوڑ کر جھونپڑوں میں غائب ہو گیا۔ میں نے عثمان کو ایسی ہدایت نہیں دی تھی، اس نے خود ہی خطرہ مول لیا تھا۔ میں احمقوں کی طرح وہاں کھڑا دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ گاؤں کا قریبی جھونپڑا مجھ سے کوئی 20 قدم دور تھا۔ میں دوڑ کر دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ دیوار کا سایہ تھا، میں سائے میں آگے کو سرکنے لگا۔ اندر سے مجھے عثمان کی آواز سنائی دی،
میں دروازے کی طرف گیا اور آہستہ سے عثمان کو آواز دی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی ٹارچ تھی۔ اندر سیمی ہوئی ایک عورت اور آدمی کھڑے تھے۔ ان کے بچے بے خبری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ عثمان ان سے پوچھ چکا تھا کہ مینا کس مکان میں ہے۔ عثمان کو اس آدمی نے جو جواب دیا تھا وہ اس نے مجھے بتایا۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر آؤ۔ اس نے بتایا تھا کہ مینا کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ عثمان نے پوچھا اس کی آنکھیں نیلی ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں نیلی ہیں۔ اس آدمی کے ساتھ ہم دیواروں کے سائے میں مینا والے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے جو عثمان کے ساتھ تھا کہا کہ وہ گاؤں سے باہر کانسٹیبلوں کو اپنی کمانڈ میں لے لے اور میری پکار پر حملہ کرائے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا۔ ہم آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک گولی فائر ہوئی جو ہمارے درمیان سے گزر کر کچی دیوار میں لگی۔ ہم بیٹھ گئے اور تیزی سے سرکتے ایک اور دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ چاندنی میں کوئی 20 قدم دور ہمیں ایک آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ بدنصیب شخص ہمیں دیکھنے آیا تھا۔ عثمان نے اطمینان سے ریوالور فائر کیا۔ وہ آدمی رک گیا، اس کی آواز نہ نکلی، پھر وہ گر پڑا۔ ہمارے ساتھ جو آدمی تھا وہ بری طرح ڈر رہا تھا۔ ہم آگے بڑھنے سے ڈر رہے تھے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو 2-3 گولیاں فائر ہوئیں۔ ہم رک گئے۔ صبح طلوع ہونے لگی۔ دن کی روشنی ہمارے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے 12 کانسٹیبلوں کے مقابلے میں گاؤں میں کتنے آدمی ہیں۔ وہ مکانوں کے مورچوں میں تھے اور ہم بالکل سامنے۔ عثمان نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا، فکر نہیں ملک صاحب۔ اس مینا نے للکارا تھا کہ مسلمان کے بچے ہو تو سامنے آؤ۔ دن چڑھ رہا ہے، سامنے جا کر پکڑیں گے۔ عثمان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کی خوش باش زندگی کی آخری صبح ہے۔ اگر مجھے غیب سے اشارہ مل جاتا تو میں محاصرہ اٹھا لیتا، مینے کو بھاگ جانے دیتا، عثمان کو نہ مرنے دیتا۔ صبح روشن ہو گئی۔ ہم نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں مینا تھا۔ میں اب ایک ایک قدم کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، کہانی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے کانسٹیبل بے تحاشا فائر کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ مینا کے ساتھیوں کے پاس رائفلیں کم ہیں۔ میں نے عثمان سے کہا کہ محفوظ طرف سے جاؤ اور 4-5 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد 5 کانسٹیبل آ گئے۔ ہم نے اس مکان پر ہلہ بولا جس میں مینا تھا، لیکن دائیں بائیں کی گولیوں نے ہمیں روک لیا۔ عثمان نے ریوالور کی گولی سے ایک آدمی کو ایک درخت سے گرایا۔ 2 کانسٹیبل ایک مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ باہر سے ہیڈ کانسٹیبل نے بھی فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک شور اٹھا۔ چند ایک آدمی برچھیاں اور تلواریں لے کے نکل آئے تھے۔ میں نے عثمان اور کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں اور کئی ایک کو گرا لیا۔ ہم کچھ بکھر گئے۔ میری توجہ کسی اور طرف تھی۔ مجھے اپنے پیچھے آہ جیسی آواز سنائی دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو مجھے چکر آ گیا۔ مینا کے ایک آدمی کی برچھی عثمان کے پیٹ میں اتری ہوئی تھی اور عثمان دوہرا ہو گیا تھا۔ میں نے اس آدمی پر ریوالور فائر کیا تو وہ گر پڑا۔ اس کی برچھی عثمان کے پیٹ میں رہی۔ عثمان گر پڑا۔ میں نے برچھی نکال لی لیکن برچھی پیٹ میں نہیں، دل میں اتر گئی تھی۔ عثمان تن و من جوان تھا۔ گہرا لال خون چشمے کی طرح ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے نہیں دیکھا کہ گولیاں کدھر سے آتی ہیں، موت کہاں اور زندگی کہاں ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو کیا احکام دیے، انہوں نے تیزی سے عمل کیا یا سستی سے، مجھے آج یہ سب یاد نہیں۔ یہ یاد ہے کہ میں چلا رہا تھا۔ باہر والے کانسٹیبلوں نے بھی شاید میرے حکم پر گاؤں پر ہلہ بول دیا تھا۔ پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ایک گھوڑا دوڑا تھا، اس پر مینا اور اس کے پیچھے لڑکی سوار تھی۔ گھوڑا دور نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے گولیاں چلائیں تو میں نے چلا کر کہا، گھوڑے پر فائر کرو، سواروں کو زندہ رہنے دو۔ گھوڑا زخمی ہو کر بے قابو ہوا اور سرپٹ دوڑتا، بے قابو ہو کر گھومتا دور سے
ہنہناتا گاؤں میں واپس آ گیا اور دوڑتے دوڑتے گر پڑا۔ مینا کلابازیاں کھاتا مجھ سے 8-10 قدم دور آ رکا اور لڑکی اس سے ذرا پرے گری۔ مینا جب اٹھا تو میرے ریوالور اور 2 کانسٹیبلوں کی رائفلوں کی نالیں اسے گھیرے میں لے چکی تھیں۔ وہ گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی جامہ تلاشی لی اور اس کی ناف سے پستول برآمد ہوا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی دوڑتی آئی اور مینا سے لپٹ گئی، پھر اس کے جسم کا جائزہ لے کر بولی، زخم زیادہ تو نہیں؟ لڑکی کو جیسے معلوم ہی نہیں تھا کہ مینا پولیس کے گھیرے میں کھڑا ہے۔ اس نے پیٹھ مینا کے سینے سے لگا کر ہمیں قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، گورا رنگ اور نیلی آنکھیں، اور اس کے نقوش اپنی ماں کے تھے۔ چلاؤ گولی، ہم دونوں کو ایک ساتھ مار ڈالو۔ میری انگلی میرے ریوالور کے ٹریگر کو آدھا پیچھے لے گئی۔ میرے دل میں عثمان کے خون کا انتقام تھا، مگر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں، میں ذاتی طور پر ذاتی انتقام نہیں لے سکتا۔ میں نے ٹریگر سے انگلی نکال لی۔ عثمان مر چکا تھا۔ مجھے ایک کانسٹیبل نے بتایا کہ عثمان میری جان بچاتے ہوئے مرا ہے۔ یہ کانسٹیبل دیکھ رہا تھا، اس آدمی نے برچھی مجھ پر تانی تھی اور میری ادھر پیٹھ تھی۔ عثمان کہیں قریب تھا۔ اس نے برچھی والے پر ریوالور فائر کیا لیکن گولی نہ چلی۔ اس نے لمبی چھلانگ لگائی اور میرے اور برچھی کے درمیان آ گیا۔ برچھی عثمان کے دل میں اتر گئی۔ میں نے بعد میں اس کا ریوالور دیکھا، وہ 6 گولیاں فائر کر چکا تھا اور ریوالور میں اور کوئی گولی باقی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس کی کارروائی تھی۔ مینا کے 4 ساتھی اور گاؤں کے 5 آدمی مارے گئے تھے، زخمی بہت سے ہوئے تھے۔ مینا اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے میں انہیں گاؤں کے مردوں کے جلوس میں تھانے لایا۔ گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ جو گھوڑی ماری گئی تھی وہ زمیندار کی تھی۔ عثمان کی موت نے مجھے ذہنی طور پر ادموا کر دیا تھا۔ مینا نے اقبال جرم نہ کیا، اس لیے میں آپ کو اس کی کہانی کی گمشدہ کڑیاں نہیں سنا سکتا، یہ صرف مینا جانتا تھا۔ لڑکی نے عدالت میں پیر اور زمیندار کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کیا اور پوری دلیری سے محبت کا ذکر کیا، مگر اس کی گواہی مینا کے خلاف گئی۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس نے بہت مدد کی۔ مینا کو قتل، رازنی اور ڈاکے کی ان متعدد وارداتوں میں جن کے لیے وہ مطلوب تھا اور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا، سزائے موت اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کالا پانی دی گئی۔ گاؤں کے 6 آدمیوں کو 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ زمیندار کے نوکر کو 3 سال اور لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ پیر حکیم صاحب کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا تھا، اس کی پیری پہلے کی طرح چلتی رہی۔ میں نے کہانی کی ابتدا میں کہا ہے کہ دنیا کے قانون کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کے قانون سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اشرف علی وعدہ معاف گواہ تھا، اس لیے اسے سزا نہ ملی۔ اسے پولیس کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا، وہ گھر چلا گیا۔ 15-20 روز بعد پتہ چلا کہ اشرف علی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے تھانے کے علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اسے قتل کرنے والے نامعلوم افراد تھے جو پکڑے نہیں گئے تھے، وہ یقیناً مینا کے گروہ کے آدمی تھے۔ یوں یہ زبردست اور طویل کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔